बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फॉरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, आज भी बात करेंगे हज़ाराडुइन के हवाले से। बारिशों ने तबाही मचा दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम लोग देखते हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर हज़ाराडुइन के कुछ ऐसे अज़ला हैं जहाँ पर बारिशों से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। और उसका अगर मैं जिक्र करता जाऊँ कि डिस्ट्रिक्ट तोरगर के अंदर भी हमने देखा एक ही घर के 6 लोग जो हैं वो घर की छत गिरने की वजह से जो है वो जान से गए। इसी तरह बाकी अगर पूरे हज़ाराडुइन की बात करें, बाकी अज़ला की बात करें, तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 24 लोग जो हैं वो जान से गए हैं और इसके साथ साथ माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इसके ऊपर हमारी इंतज़ामिया, हमारे ज़िम्मेदार लोग और ख़ास तौर पर वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े खान सरदार जिनका मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र करता हूँ, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो वहाँ से इलेक्टेड MPs, MNAs, मेंबरान असम्बली हैं, वो कहाँ पर हैं और कैसे अपने लोगों की मदद को पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, क्या उनके राब्ते हैं अपने मकामी नुमाइंदों के साथ जो उनको इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान सपोर्ट करते हैं, जो उनको इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े रैलियाँ, बड़े बड़े जलसे करवाते हैं, वो किस हद तक उनसे राब्ते में और किस हद तक उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी उस वक्त सख्त मदद की ज़रूरत है और वो लोग परेशान हैं। और अभी बारिशों का सिलसिला जो है, एक नया स्पेल जो है वो शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि बारिशें जो है मज़ीद कितने दिन जारी रहती हैं और इससे क्या इसके अगेंस्ट इस तरह की सूरत से बचने के लिए, सैलाबी सूरत से बचने के लिए क्या एक इंतज़ामी बनाई है और कैसे इमदादी सरगर्मियाँ आगे जारी रखी जाएंगी। इसी हवाले से आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम इस वक्त बिल्कुल बराह रास्त है, आपको टेलीफोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा और जहाँ जहाँ पे भी कोई मुश्किल सूरत है या जहाँ पे आपको लगता है कि इमदाद की ज़रूरत है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, सरदार फिदा हुसैन, आप जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक सूबा हज़ारा के। इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने भी तहरीक चलाई और तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। सरदार फिदा हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फॉरम हज़ारा में। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। पहले तो सियासी मामलात तो हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला और ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं। और अगर हम लोग हज़ाराडुइन की बात करें, जिसके अंदर तोरगर, मानसेरा और एबटाबाद के अंदर भी, हरीपुर के अंदर भी हमने देखा कि ऐसी मकामात हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, सैलाबी सूरत हाल है, लोगों के घर गिर गए हैं और वो आम लोग, गरीब लोग जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पे, आपको पता है कि गुजर बसर कैसे करते हैं लोग, वो कच्चे घर भी थे, अब ना वो घर तामीर करने की पोजीशन में है और अभी तो मुंतज़िर हैं कि कोई हमारी मदद करे आके। वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं, जो लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगता है कि भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट कर पाएगी, या माजी की तरह हम लोग सिर्फ वादे और दावे ही देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम ख़ानदानों के साथ, उस इलाके के तमाम लोगों के साथ जहाँ पे कि सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, उन सब के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ और हम सब हज़ारा के लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब जो आपका सवाल है उसके ऊपर आते हैं कैसर साहब। तो बुनियादी तौर पे इसकी एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो कुदरती आफ़ात हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में ऐसे मामलात हो जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, मैं जिम्मेदार लोग उसी तरफ आ रहा हूँ। हम ये जो बारिशें हैं इसका ज़िम्मेदार किसी को नहीं ठहराते, लेकिन जब कुदरती आफत कहीं भी आती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है उसका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है और आपके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी जो है वो किस हद तक आपने डेवलप की है। अब ये जो बारिशें हैं या सैलाब हैं, ये आप सबको मालूम है कि तकरीबन सालाना के हर साल जो है ये रूटीन के साथ साइकिल्स में यही मामलात होते हैं। जो अचंभे की बात है वो ये है कि आज तक हम अपना कोई रैपिड रिस्पांस सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं कर सके। यहाँ पे बड़े बड़े इदारे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस किस्म के बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इदारे कायम किए गए हैं, लेकिन उन इदारों के क़याम से हमें किसी किस्म की आवाम को कोई सहूलत या कोई रिलीफ मिलती हुई दिखाई नहीं देती। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन के ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे हम लोग सिंध गवर्नमेंट को कोसते हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर बात होती है। पंजाब के हवाले से कहें तो कहते हैं जी कि पंजाब को पेरिस बनाने की बातें होती थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जब बात करते हैं उसमें ख़ास तौर पर हज़ाराडुइन की बात करते हैं
تو یہ بھی مقامی لوگوں کی، مقامی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ کیسے اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیسے اپنے لوگوں کو سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، وہ کیسے ان کی مدد کو بر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 100% نہ صرف ہمارے مقامی نمائندے 100% اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان سسٹمز کو ڈیولپ کرنے کی میں ناکام رہے ہیں۔ سسٹم ہے ہی نہیں ہے۔ سیکنڈلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے، مثلا میں آپ کو ایبٹ آباد کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایبٹ آباد میں بھی بچے، کین یو امیجن کہ ایبٹ آباد جیسے شہر میں بچے سیلاب کے سیلابی ریلوں میں بہہ جاتے ہیں، ریلوں میں بہہ کر فوت ہوئے، میں نے رپورٹ کی ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ صرف نمائندوں کی نااہلی یہ ہے کہ نمائندے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے عوامی مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان اداروں سے وہ کام لینے میں ناکام ہے جو کہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے۔ مثلا آپ کے پاس واسا کا ادارہ ہے، آپ کے پاس کنٹونمنٹ بورڈ کا ادارہ ہے، آپ کے پاس ٹی ایم اے کا ادارہ ہے۔ اب ایبٹ آباد جیسا شہر جو کہ ایک ویلی ہے، اس کے 3 ٹوٹل کیچمنٹ ایریاز ہیں، ایک شملہ پہاڑی ہے، ایک سربن ہے اور ایک نیلورس پر۔ یہ 3 ایریاز سے پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ پہلے یہ پانی قدرتی نالوں کے ذریعے بہتا تھا، آج قدرتی نالوں پہ چونکہ تجاوزات ہو چکی ہیں، اور آپ جب بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں سیلاب کیوں آ رہا ہے، تو آپ کو انتظامیہ کی جانب سے، ان تمام اداروں کی جانب سے، بڑے لمبے جواب ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جی تجاوزات ہو چکی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیسر صاحب، کیا ساری دنیا میں، جو آپ نے ذکر کیا، ساری دنیا میں برساتی نالوں سے پانی جاتا ہے؟ دنیا نے اپنے سیوریج کے اور ڈرینیج کے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں، انڈر گراؤنڈ سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں۔ آج اگر ایبٹ آباد کے اندر یہ تجاوزات کی وجہ سے سیلاب جو ہے وہ ایک معمولی سی بارش سے نالے بھر جاتے ہیں، معمولی سی بارش سے گلیاں دریا بن جاتی ہیں۔ تو آپ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس پہ کمیٹڈ ہوں گے، میں نے اس ایشو کے اوپر کچھ عرصہ پہلے سوالات بھی اٹھائے، میں نے مختلف اداروں سے ملا۔ بات کیجیے گا، ابھی ہم لوگ رخ کرتے ہیں بڑگرام کا۔ بڑگرام سے ہمارے نمائندے نادر خان ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ نادر خان، بتائیے گا کہ اس وقت بڑگرام اور گردنواں میں کیا پوزیشن ہے سیلابی صورتحال کی؟ بارش کا بتائیے گا، بارش ابھی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، بہت برا صورتحال ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے جو بارش کا سلسلہ تھا وہ ابھی بھی وقفے وقفے سے جاری ہے، اور ہمارے جو کچے مکانات تھے اس کو بری طرح انہوں نے متاثر کیا ہے۔ رابطہ سڑکیں بہت جگہوں پہ ابھی بھی بند ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اموات بھی ہو چکی ہے، کوئی 5 کے قریب ہمارے بڑگرام کے رپورٹڈ اموات ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو دریا ہے، دریا نندیاڑ اور روپکنی خور جو ہے علی کا، وہاں پہ طغیانی کا صورتحال اور سیلابی صورتحال، ان کے جو اطراف میں مکانات ہیں اس کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور جس طرح کل ہم نے ایک مدعے کو اٹھایا تھا کہ یہاں پہ جو ہماری جو آبادی ہے اور دریا کے کنارے جو لوگ لکڑیاں پکڑتے ہیں، اس میں ایک نوجوان ڈوب کر جو ہے جہاں باغ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں یہ مدعا ہم نے اٹھایا تھا کہ دفعہ 144 لگنی چاہیے تھی۔ جو یہ موت کا کھیل ہے، لکڑیوں کا جو پکڑنے کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ سیلابی صورتحال کے دوران لکڑیاں پکڑنا اور اس کو اس کے ساتھ وہ کرنا موت کے مترادف ہے، تو اسی وجہ سے آج رات گئے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اور یہ اس کا نفاذ جو ہے وہ 1 مہینے تک نافذ العمل ہوگا۔ اچھا نادر خان، یہ بتائیے گا کہ آپ نے رابطہ سڑکوں کی بات کی، رابطہ سڑکیں کون کون سی ہیں جو اس وقت بند ہیں ٹریفک کے لیے اور لوگوں کو مشکلات کے سامنے؟ یہ ہمارے تحصیل علی کا تو وہاں پہ بہت زیادہ برا صورتحال ہے۔ وہاں کے جو 2 مرکزی سڑکیں ہیں وہ ابھی بھی بند ہے، اس کو کھولنے کے لیے ہیوی مشینری جا چکی ہے موقع پر، لیکن لینڈ سلائڈنگ کا صورتحال اتنا برا ہے اور اتنا ابتر ہے کہ ابھی تک جو ہے نا مکمل طور پر وہ سڑکیں جو ہیں وہ بحال نہیں ہو سکی ہے، اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ابھی بھی جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں اور جہاں کی رابطہ سڑکیں ہیں وہ ابھی بھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند پڑے ہیں، اور اس کو کھولنے کے لیے آج چونکہ کچھ وقت کے لیے موسم صاف ہو گیا تھا اور بارش کا سلسلہ تھم چکا تھا، تو اس دوران مشینریاں جو ہیں وہ روانہ ہو چکی تھی، لیکن وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ اتنی زیادہ ہے، اس کا جو ہے حجم اتنا زیادہ ہے،
تو اس وجہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ بحالی نہیں ہو سکی ہے سڑکوں کی۔ اچھا نادر خان، ابھی آپ نے بتایا کہ تقریباً جو رپورٹ ہوئی ابھی تک 5 لوگوں کی جان گئی ہے اس ساری صورتحال کے اندر، مکانوں کی چھتیں گرنے سے، اور مختلف لوگ زخمی بھی ہیں، متعدد لوگ زخمی آپ نے کہا۔ کوئی اندازہ لگایا جا سکا ہے کہ ابھی تک جو مالی نقصان ہے اس کا کوئی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا ہوا ہے؟ یقینی طور پر جی ہماری جو یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے بڑگرام کا، انہوں نے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی ہے ان کی اسسمنٹ کرانے کے لیے، جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، اس میں ریسکیو کی بھی لوگ ہیں، ٹی ایم ایز کی لوگ بھی ہیں، تو ان کو پراپر اسسمنٹ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے چکی ہے۔ ابھی تک جو ہے ایکوریٹ فگر جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ چکا ہے کہ اس کا تخمینہ لگایا جا سکے کہ نقصان کا جو ہے وہ حجم کتنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ رابطہ سڑکوں کی بات تو ہم نے کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری واٹر سپلائی اسکیمیں، ہماری واٹر چینلز، اور اس کے علاوہ ہمارے مائکرو ہائیڈر پروجیکٹ جو تھے وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا پینے کی پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ان کا جو ہے نا سپلائی نظام جو ہے بری طرح متاثر ہے، اور واٹر ٹینکس اور وہ بھی متاثر ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ جو ہے، جو ڈپٹی کمشنر اور باقی جو ریسکیو کے جو باقی ادارے ہیں، ان کا رسپونڈ کیسا ہے؟ وہ کیسے رسپونس کر رہے ہیں وہاں پر؟ بر وقت آئے ہیں لوگ؟ کام جاری ہے نہیں ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کل تک تو حالات کچھ اس طرح تھے کہ وہ طوفانی بارش کا سلسلہ اتنا زیادہ تیز تھا کہ اس دوران تو کوئی کسی بھی جگہ پر ریسکیو دینا ممکن نہیں تھا، لیکن آج ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بڑی ایکٹیو پوزیشن میں دیکھا ہے، اور اس نے کوئکلی جو ہے موو کی ہے ہیوی مشینری متاثرہ علاقوں تک کی طرف، اور رابطہ سڑکوں کو بحال کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایکٹیویٹیز جاری ہے، اور امکان یہ نظر آ رہا ہے کہ کل تک ہمارے جو ہے اگر موسم صاف ہو اور بارش کا سلسلہ تھم گیا تو میرے خیال سے یہ رابطہ سڑکیں ہماری بحال ہو سکتی ہیں۔ اچھا بجلی کی سپلائی کے حوالے سے بتائیے گا، بجلی کی سپلائی کیسے ہے؟ بجلی ہے بھی کہ بند پڑی ہے؟ بڑگرام کی جو پراپر سٹی ہے وہاں کے تو بجلی کا نظام جو ہے وہ تو بحال ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کئی جگہ پر کھمبے گرے ہیں، کئی جگہوں پر جو ہے تاریں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، تو اس وجہ سے پہاڑی علاقوں میں جو بڑگرام کے بجلی کا نظام درہم برہم پڑا ہوا ہے۔ اور میں ایک محتاط اندازے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو حالیہ بارشوں نے جو نقصانات کیے ہیں اس کا حجم بہت زیادہ ہوگا۔ نادر خان، بہت شکریہ آپ کا۔ نادر خان ہمارے نمائندے بٹگرام سے ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر، انہوں نے بتایا کہ کیسے انتظامیہ نے کام کیا اور کیا صورتحال ہے اس وقت بٹگرام اور گردنوا کی، اور کہتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب تک جو رپورٹ جو لوگ اس میں جن کی جان گئی ہے وہ 5 ہیں، زخمی بھی ہیں، اور اسی صورتحال کے حوالے سے ہمارے نمائندے، ہمارے بیورو چیف ہری پور سے مہر سماب نے ایک تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں، اس کے پر مزید بھی بات کریں گے۔ مونسون بارشوں نے جہاں گرمی کا زور توڑ دیا ہے، وہیں ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، بٹاگرام، کاغان، ناران اور ہزارہ بھر کے مختلف اضلاع میں تباہی مچا دی۔ موسلادھار بارشوں سے مکانوں کی چھتیں و دیواریں گرنے، انڈر پاسز اور برساتی نالوں میں گاڑیاں ڈوبنے، درخت اور بجلی کے کیبلز اور پولز گرنے سے جہاں مالی نقصانات ہوئے وہیں جانی نقصانات بھی ہزارہ بھر میں ہوا۔ حالیہ مونسون بارشوں میں ہزارہ بھر میں تقریباً 15 افراد جاں بحق اور درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ بیشتر اضلاع میں فیڈر ٹرپ کرنے سے عوام گھنٹوں بجلی سے بھی محروم رہی۔ حالیہ مونسون بارشوں میں ضلع ہری پور میں چک شاہ محمد میں کچے مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہوئی۔ ضلع مانسیرا کی تحصیل اگی کے علاقے حسین بانڈا میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئی۔ بالا کوٹ میں بھی 2 افراد جن میں ایک خاتون اور ایک مرد جو میاں بیوی تھے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، جن میں مرد کی نعش جرید کے مقام سے نکال لی گئی اور خاتون کی تلاش تاحال جاری ہے۔ حالیہ مونسون بارشوں نے بٹگرام میں بھی تباہی مچا دی۔ الائی راشنگ میں محمد نواز نامی شخص کے رہائشی مکان پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث بھاری پتھر گرنے سے ان کی 2 بیٹیاں جاں بحق جبکہ خود شدید زخمی ہیں۔ اسی طرح دوسرے واقعات میں گنگوال، پشوڑا، گجوڑی اور
پیر ہاڑی میں بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور رہائشی مکانات پر مٹی کے تودے گرنے سے 10 رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ تورغر میں بھی طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، 7 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ تورغر میں بھی پہاڑی تودا گرنے سے صالح خان شخص کا مکان تباہ ہوا، جس میں 6 خواتین جاں بحق ہوئیں اور 2 بچے زخمی۔ اسی طرح کئی مکانات اور پل بھی بہہ گئے۔ ایبٹ آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور پاکستان اور چائنا کو ملانے والی شاہراہ پر تالاب کا منظر اور جگہ جگہ ٹریفک جام بھی رہتی ہے۔ اگر بات کی جائے ہزارہ بھر کے بالائی علاقوں کی سیاحت کی، تو حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ان علاقوں میں ہزاروں سیاح بھی پھنس کر رہ گئے ہیں اور بیشتر سیاحوں کی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ کمشنر ہزارہ اور انتظامیہ نے وادی کاغان ناران میں پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح ہزارہ بھر میں سیاحوں کو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے غیر ضروری سفر کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ پروگرام پبلک فورم ہزارہ کے لیے مہر سیماب، K2 ٹی وی، ہزارہ ڈویژن۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مہر سیماب نے تفصیلی رپورٹ ہزارہ ڈویژن کے والے سے شیئر کی اور آپ نے دیکھی کہ کہاں پر کیا صورتحال ہے۔ ہم لوگ مہر سیماب سے بھی بات کریں گے۔ فدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے۔ صوبہ ہزارہ کا بھی نعرہ لگا، تحریک بھی چلائی، سارے معاملات ہوئے، وہ صرف اسی لیے تھی یا اسی لیے ہے کہ شاید ہزارہ ڈویژن کی جو ہے یا وہاں کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے، لیکن معاملات تو جوں کہ توں ہیں، چیزیں تو ویسے کی ویسی ہیں، بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، جو ابھی آپ کے 2 رپورٹرز نے بھی رپورٹ پیش کی اور آپ نے سنا، ڈیزاسٹر کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے پری ڈیزاسٹر، جو آپ نے ایورژن کے لیے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، ڈیزاسٹر کے اثرات کو کم ترین میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ایک آپ کا ڈیزاسٹر کے دوران جو ہے ریسکیو کا سسٹم ہوتا ہے یا رسپانس ہوتا ہے، اور پھر ایک پوسٹ ڈیزاسٹر آپ کا رسپانس ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے سوال کیا کہ وہاں پر امدادی کارروائیوں کا کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ بارش کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے، اور اب اگر بارش تھم جاتی ہے تو وہاں پہ مشینری موو کی جائے گی۔ آج کے اس دور میں جب آپ کو موسم کی صورتحال جو ہے 10 دن پہلے پتہ چل جاتی ہے، بلکہ مہینوں پہلے پتہ چل جاتی ہے، کیا آپ یہ ریسکیو کی یہ مشینیں اور یہ تمام چیزیں پہلے پوزیشن نہیں کر سکتے تھے ان بارشوں سے، کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہو جائے اور اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی پری ایمپشن نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، دگنا سے تگنا۔ آپ یہ قیمتی جانیں بچا سکتے تھے اگر آپ نے بر وقت کارروائی کی ہوتی، لیکن آپ نے بر وقت کارروائی نہیں کی۔ اب آپ کو بہت ایفیشنسیز نظر آئیں گی مقامی انتظامیہ کی جانب سے، کمشنر کی جانب سے، ڈی سی کی جانب سے، لیکن یہ پھرتیاں اب کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری سرکاری افسران ہیں نا، سرکاری افسران اپنی سرکاری نوکری کریں گے، لیکن جن لوگوں کی وہ زمین ہے، جن لوگوں نے وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیے، جن لوگوں نے وہاں سے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، جو لوگ آج اسلام آباد میں کچھ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ پشاور میں بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ لوگ نظر نہیں اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ پوسٹ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو کمپنسیشن پیکیجز ہیں وہ ہیں کیا؟ اگر آپ کا پکا مکان گرتا ہے تو آپ کو 17,000 روپے دیے جائیں گے حکومت کی طرف سے۔ اگر آپ کا کچا مکان گرتا ہے تو آپ کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا حکومت کی جانب سے۔ اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو 3 لاکھ روپیہ دیا جائے گا حکومت کی جانب سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے اس دور میں یہ جو کمپنسیشن پیکیجز ہیں، کیا یہ کسی بھی صورت قابل قبول ہیں؟ 5,000 روپے میں تو آپ آج ایک کرسی نہیں بنا سکتے، پورا گھر کہاں سے بنائیں گے؟ کیا یہ نمائندے اسمبلی میں بیٹھ کر ان کمپنسیشن پیکیجز کو ریوائز کرنا اور نئی قانون سازی کرنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے؟ لیکن آپ کو ایسا کسی قسم کا کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ ذات برادری کے نعرے، کچھ پارٹیوں کے ووٹ اور کچھ جنبہ اور گلی نالی کھمبا اور ٹیوب ویل کے جو ساری سیاست گھومتی جا رہی ہے، ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس کا خمیازہ ہم نسل در نسل بھگتتے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جاگنا چاہیے، ان کو اپنے حقوق کا تقاضا کرنا چاہیے اور گلی نالی ذات برادری سے باہر نکلنا۔ مہر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں۔ مہر صاحب ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ مہر صاحب بتائیے گا کہ رپورٹ میں تو آپ نے بتایا موجودہ صورتحال کیا ہے؟ بارش ابھی بھی چل رہی ہے ہری پور اور باقی ایبٹ آباد میں، یا کیا صورتحال ہے؟ انتظامیہ جاگی ہے کہ نہیں؟
جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ یہاں پر جو نقصانات ہوئے، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں تازہ ترین جو صورتحال ہے، جس طرح کہ آج محکمہ موسمیات نے نئی پیشن گوئی کی تھی، بارشوں کا سلسلہ جو ہے ابھی بالکل ہزارہ ڈویژن میں جو ہے وقفے سے شروع ہو گیا ہے، جو کہ کل تک جو ہے جاری رہے گا۔ تو اس سے پہلے جو نقصانات ہوئے میں آپ کو بتاتا جاؤں، جس طرح کے مختلف جو ہے پل اور رابطہ سڑکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکانات گرے، اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی تورغار اور مانسیرا اور اس کے ساتھ ساتھ بٹا گرام میں، تو وہ بھی ابھی تک اس پہ بھی کام جاری ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ریسکیو ٹیمیں ابھی تک جو ہے تاحال نہ پہنچ سکی۔ تو یہاں پر بارشوں کا جو نیا سلسلہ ہوا، تو اس سے جس طرح بھی بات کر رہے تھے آپ، یہی ہے کہ یہاں پر جو نقصانات ہوتے ہیں، ریسکیو ٹیمیں جو پہلے سے یہاں پر ایمرجنسی سینٹرز قائم ہونے چاہیے تھے، وہ چیزیں نہیں ہوئی، امدادی کاروائیاں لیٹ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ پھر دور دراز علاقوں میں میں تو کہتا ہوں ہر ضلع میں اس سے پہلے، جیسا کہ پی ڈی ایم اے اعلانات کرتی ہے، جو الرٹ جاری کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو تنظیمی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر ضلع میں ایک ایمرجنسی سینٹر ہو، وہاں پر ٹیمیں بھجوائی جائیں، لیکن اس حساب سے جب دیکھا جائے تو اقتباس کی حد تک تو ہے، لیکن اس سے جتنا اوپر جائیں گے، بٹا گرام جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا اگر کوہستان سائڈ جائیں گے تو وہاں پہ نہیں ہے۔ تو نقصانات تو بہت ہوئے ہیں۔ میں بتاؤں کہ اس وقت ہزارہ ڈویژن میں وہی 2010 میں جو بارشیں ہوئی تھی وہی یاد تازہ ہو گئی ہے، اور ابھی تک جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو نقصانات اور ان کی جو ہے ان کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی تھی، جو ان کے گھر گرے تھے، وہ پچھلے جو 10 سال پہلے جو ان کو آج تک معاوضہ نہیں مل سکے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، معاوضے نہ مل سکے تو نئے تو بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہی اعلانات ہے، گورنمنٹ جو ہے پالیسیز تو بنا لیتی ہے، سپورٹ اسٹیشن ہو جاتے ہیں، دورے ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ابھی بھی اعلانات ہو رہے ہیں، تو لیکن اس حساب سے ان کو ملنا کیا ہے؟ جو 10 سال پہلے جو ہے معاوضے نہیں مل سکے تو آج کیا ملیں گے؟ تو صورتحال ابھی بھی یہاں پر جیسے جو بارش کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بالکل لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہے ندیوں کے کنارے ایسے جو وہاں پہ رہتے تھے، انہوں نے اپنی نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں موجودہ صورتحال یہی ہے کہ یہاں پر خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ بہت شکریہ مہر صاحب۔ مطلب یہی ہو گیا آپ کی گفتگو سے، ہمیں میں تو یہی اس کا مطلب لوں گا کہ اپنی مدد آپ کے تحت، جس طرح سے پہلے لوگ اپنے زندگی کو بچانے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اپنے فیملی کو بچانے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اب بھی ایسی صورتحال ہے کہ اب کو خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے بڑا درست فرمایا کہ ویدر فورکاسٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہلے سے ہوتی ہیں، اور یہ ان بارشوں کے حوالے سے تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کس ایریا کے اندر زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کس ایریا کے اندر زیادہ نقصان کا خدشہ ہے۔ آپ وہاں پر مشینری، وہاں پر آپ تمام تر جو ٹیمیں پہلے سے وہاں پر ان کو رکھ سکتے تھے اسٹینڈ بائی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک دفعہ پھر وہی نقصان کا انتظار کیا گیا، پھر وہی ساری صورتحال آج بھی سامنے ہے۔ یہ کیسے صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، اور آپ کی رپورٹوں میں بھی یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ہم لوگ اپنی پھرتیاں دکھاتے ہیں نقصان ہو جانے کے بعد۔ تیسری بات جو ہم نے، ایک تو کمپنسیشن پیکیجز میں نے آپ کو بتایا، وہ اس قدر 2010 کی غیر معمولی پیسے جو اس وقت نقصان ہوا تھا لوگوں کو آج تک نہیں ملے۔ جب یہ پیکیجز اناؤنس بھی ہو جاتے ہیں تو یہ مقامی انتظامیہ اور یہ جو پٹوار سرکل کے پٹواری ہیں ان کا گورکھ دھندا شروع ہو جاتا ہے، اور عام آدمی اس 5 اور 17 ہزار روپے کے پیچھے ذلیل اور خوار چکر لگا لگا کے۔ اس کا ایک تو وہ بیچارے آلریڈی ایڈنگ سالٹ ٹو دے وونڈز والی بات ہے کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے، ایک تو وہ بیچارے تباہ حال ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ نظام ان کو جس طریقے سے خوار کرتا ہے، وہ میرے خیال سے کسی انسانیت پر مبنی معاشرے کے اندر آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی سرد مہری اس حد تک شدید ہو چکی ہے کہ انسان کا دکھ، انسان کا درد وہ جو ہے دوسرا انسان محسوس کرنے سے انکاری ہے، اور جس پر گزر رہی ہے وہی بیچارہ آہو فریاد اور گریہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ کیا ایسی سب کچھ چلتا رہے گا؟ کوئی ہمارے پاس حل بھی ہے؟ کوئی مستقبل میں کچھ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی امید کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ پاک کوئی ہمارے لیے فرشتے اتاریں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ کسی مسیحا نے اوپر سے اتر کے نہیں آنا۔ بہتری کا حل بالکل ہے، بہتری کا حل ہر شخص کے اندر، عام آدمی، ہر ووٹر کے اندر ایک بہتری کا حل ہے۔ آپ اگر اپنے اندر کے مسیحا کو اٹھائیں گے تو آپ کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ اگر آپ حق کی بات کرنے کی جرت پیدا کریں گے تو آپ کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ اگر آپ جو ہے یہ گلی نالی اور کھمبے سے نکل کر ایک معاشرے اور سماج کی حیثیت سے اکٹھا ہونے کی آپ میں جستجو پیدا ہوگی تو آپ کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ لیکن اگر آپ تتر بتر ہو کے مختلف پارٹیوں کے جھنڈے پکڑ کے مختلف برادریوں کے نعرے لے کر اور گلی نالی پر اپنا ووٹ بیچنے کو
ضمیر بیچنے کو تیار ہوں گے تو پھر ایسے معاشروں کا میں بہتری کا کوئی ایبٹ آباد جو ہے، ایبٹ آباد جیسا شہر جو ہے وہ بارش کے بعد ندی نالے جو ہیں وہ ابل پڑتے ہیں، نالوں کا پانی شاہراہوں پر ہوتا ہے اور شاہراہیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ کام ہے، جو لوگ اس روڈ سے سفر کرتے ہیں اور دن رات وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا، ان کی کوئی کان ان کو ہر سننے والا بندہ، میں نے بتانے والا آپ کو نہیں۔ بتایا نا کہ بحیثیت سماج ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے، ہمارا وجود ایک سماج کی حیثیت سے نہیں ہے، ہم ایک فرد کی حیثیت سے انفرادی طور پہ ہم نے اپنے وجود کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ہم ذاتی مفادات کے لیے، اب مجھے کسی نوکری چاہیے، مجھے کوئی اور میری سفارش چاہیے کسی دفتر میں، یہ تو ضروریات ہیں نا، دیکھیں یہ ضروریات ہیں، لیکن جو لوگ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس سوچ بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں سے اس سے بڑا کام لینا ہے ہمیں، لیکن وہ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کو وہ اس طرف نہیں، اس لیے نہیں آتے کہ جب عوام نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا تو ان کے گرد دائرہ تنگ ہو جائے گا اور ان کی سیاست دفن ہو جائے گی اور فوت ہو جائے گی۔ ان کی سیاست کی بقا بھی اسی میں ہے کہ عوام گلی نالی میں پھنسی رہے اور یہ عوام کو ووٹ لے کر آئیں، 4 سال یہ عیاشی کریں، آخری سال جو ہے گلیاں نالیاں پکی کریں، لوگوں ذات برادری کا نعرہ لگائیں، ایک آدھ پارٹی کا جھنڈا پکڑیں، کچھ ووٹ وہاں سے اکٹھے کریں، اور یہ نظام اسی طرح سائیکلز میں چل رہا ہے پچھلے 73 سال سے۔ اور اگر عوام اس سائیکل کو توڑنے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو ان نمائندوں کو روٹی روزی کے، نوکری کے، کاروبار کے، تعلیم کے، صحت کے مسائل ہوں، وہ کیسے ان تمام تر چیزوں کو؟ سر آپ مجھے بتائیں، یہ جو کس کے پاس اتنا ٹائم؟ جو بلیکس کی سول رائٹس موومنٹ ہے امریکہ کی، آپ ذرا اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم تو بہت بہتر ہیں، ان کے کیا حال تھے، لیکن وہاں سے لوگ کھڑے ہوئے۔ مانسیرا کا رخ کرتے ہیں، اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ مانسیرا سے ہمارے کورسپونڈنٹ صدیق اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ صدیق بتائیے گا مانسیرا میں کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پھولڈا سے جو تورغر کا روڈ ہے وہ بھی بند ہو گیا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے۔ سر تنوری صاحب بہت شکریہ۔ زلزلہ کی اگر بات ہے تو بالکل کے باعث جو ہے وہ تمام لابی ریلیں مختلف میں آ چکے ہیں، اسی طرح بالا کو تحصیل ہوگی اور ضلع تورغر ہوگی اگر جائے تو مختلف جو نالے ہیں وہاں پہ جو ہے طغیانی آ چکا، اور اسی طرح جو بالائی ان کی اگر بات کی مختلف علاقوں میں وہ جو بھی روٹ ہیں وہاں سلائڈنگ آ چکی ہے، جس کے باعث جو مقامی آبادی کے لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر تھوڑی میں ڈیٹیل تھوڑی آپ کو بتاتا چلوں تو ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالا کوٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ گڑی حبیب اللہ میں گزشتہ رات جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ دریا میں بہہ چکا تھا، جس کی لاش آج صبح جرید کے مقام سے نکال دی گئی تھی۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے جی صدیق اورنگزیب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہم لوگ کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ کریں اور مزید ڈسٹرکٹ مانسیرا کے حال سے جان سکیں، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ مانسیرا، بڑگرام اور تورغر کی جو ہے وہ زیادہ خراب ہے، اور بارش جو ہے ابھی بھی جاری ہے، اور بارش کا سلسلہ یہ جو ہے جو سیکنڈ سپیل ہے یہ کہتے ہیں کہ کل رات تک جاری رہے گا، اور اس سے پہلے کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ تو انتظامیہ کیسے اس کے اوپر رسپونڈ کر رہی ہے؟ انتظامیہ نے کیا تیاری کی تھی؟ انتظامیہ کیا تیاریاں کر رہی ہے اور کیسے ساری صورتحال کو ٹیکل کرے گی، اور کیسے ان لوگوں کو جن کو نقصان ہوا ان کو ریلیف فراہم کر سکے گی؟ اور پھر میں ایک دفعہ زور دوں گا کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ مقامی قیادت ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو وہاں سے منتخب ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں میں جائیں آج کل اور ان سے سنیں ان کے مسائل کیا ہیں، جن کے گھر گرے ان سے پوچھیں کہ وہ بغیر چھت کے اس بارش میں، اس طوفان میں اور اس سیلابی صورتحال میں کیسے رہ رہے ہیں، کیسے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو ان تک پہنچنا بڑا ضروری ہے، یہ ان کی بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، ان کو خوراک کی فراہمی کر سکتے ہیں آپ، ان کو کوئی متوالل جب تک ان کا کوئی جگہ نہیں بن پاتی، جب تک ان کو اپنا گھر میسر نہیں ہوتے تب تک ان کے لیے آپ کوئی ارینجمنٹ کر سکیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داریوں میں ہیں، یہ آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک دفعہ میں اناؤنس کرتا ہوں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی صورتحال سے آگاہ کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیے گا جہاں پہ بھی آپ کو پرابلمز ہیں، ہم لوگ کوشش کریں گے آپ کی آواز بنے۔ اور پبلک فورم ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے، ہم لوگ اس کے اندر ہزارہ ڈویژن کی تمام تر ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے اپنی مسائل کو ڈسکس کریں، اپنے مسائل کو
عوام کے جو ایشوز ہیں ہم لوگ اس کو اٹھائیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے, اور آپ لوگ بتائیے گا کہ کہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کریں گے مقامی انتظامیہ سے بھی اور مقامی جو منتخب قیادت ہے ان سے بھی رابطہ کر سکیں, ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت کہاں پر پائے جاتے ہیں. جب بھی ایسی صورتحال بنتی ہے, جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے, اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ کیا جائے مقامی قیادت سے. تو اکثر ان کے ٹیلی فون نمبرز یا تو بند ملتے ہیں یا پھر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میں یہ بات پہلے بھی کر چکا کئی دفعہ کہ بات کیا کریں, بتایا کریں کہ آپ کی سائڈ کا موقف کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس کیا پلان ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈسکس کریں گے تو دو طرفہ چیزیں جب آئیں گی تو چیزیں بہتر طریقے سے عوام تک جا سکیں گی. اگر آپ بات نہیں کریں گے, آپ چھپتے پھریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کو آنا ہوگا, آپ کو بتانا ہوگا کہ جس عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے اس عوام کے لیے آپ اس وقت کیا سوچ رکھتے ہیں. سوچ واضح ہونی چاہیے, بتانا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے اور یہ کر کے دکھائیں گے. تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اٹھائی جائے تو ظاہری بات ہے ہماری کوشش تو ہوتی ہے یا تو انتظامیہ اس کو ڈیل کرے گی یا پولیس ہوگی یا پھر آخر میں ہمارے وہ نمائندے ہوں گے, تو اکثر غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہی المیہ ہے ہمارے ہاں. ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ آپ نے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں 9 لوگوں کی آنکھوں کی بینائی زائل ہوئی. ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. معمولی بات نہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر حکومتیں گر سکتی ہیں اس قسم کے واقعے کے اوپر کسی بھی مہذب معاشرے میں. ہم نے اس پر جب آواز اٹھائی اور ہم نے دعوت دی, ہم نے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں, ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ اس آواز کو اٹھائیں اور اس عوام کی آواز میں آواز بنے. اور جو آپ نے بات کی کہ وہ نمائندے کیا ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اور ہمارے نمائندوں میں سے کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ ان 9 لوگوں کے پاس جا کر ان کی داد رسی کر سکے. کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ ان کا مقدمہ اٹھا کر جو ہے حکومت کے ساتھ ان کو انصاف دلا سکے. البتہ یہ انہوں نے ضرور کیا کہ جب ہم ان کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے ہمارے اوپر بلوا بولا گیا اور ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی. ایسے نمائندوں کو کالر ہے ہمارے ساتھ گڑھی حبیب اللہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی وعلیکم السلام. سر میں محمد پرویز بات کر رہا ہوں گڑھی حبیب اللہ سے. جی پرویز صاحب کیا کہیں گے؟ سر میں کیجو والوں کا بہت شکر گزار ہوں. اس سے پہلے ہمارے علاقے سے کوئی نام و نشان نہیں تھا. جب تک یہ کیجو چینل چلا ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری بن گئی ہے اور ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. گڑھی حبیب اللہ کی صورتحال کیا ہے؟ بارش سیلابی صورتحال سے نقصان؟ ہمارے علاقے کی صورتحال بہت ناقص ہے. اچھا سر نقصان کیا ہے کہ ہمارا بھوئی روڈ بالکل ختم ہو گیا ہے. دیکھیے گاؤں میں بھوکے ہیں, کوئی چینی پتی آٹے کا انتظام ہم بازار سے نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہو گیا. تو سر اس کے بارے میں حکومت کو کچھ کہیں تو روڈ کا کچھ کریں. ہمارے بہت مشکلات ہیں, مہربانی کریں ہمارے اوپر. بہت شکریہ پرویز صاحب سے. جی ڈسٹرکٹ مانسیرا گڑھی حبیب اللہ, اور انہوں نے کہا جی کہ بہت مشکلات ہیں, بہت پرابلمز ہیں, روڈ بند ہو گئے ہیں, ہم لوگ جا نہیں سکتے بازار تک, روڈ بہہ چکے ہیں. اور وہ روڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بنتے ہیں اور اس کا جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے, ٹھیکے وہ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں, لیکن ادھر صرف جو ہے ریت بجری ڈال کے وہ چلے جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے بارشوں کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ تو یہ تو پورا نظام اس چیز پہ چل رہا ہے نا قیس صاحب کہ آج آپ نے روڈ ڈالا, اگلی بارشوں میں وہ تباہ ہوگا, اگلی دفعہ دوبارہ فنڈ آئے گا, پھر وہی ٹھیکیدار ہوں گے, پھر کمیشنز چلیں گے اس سائیکل کے اندر, اور پھر اسی روڈ کے اوپر دوبارہ ووٹ مانگا جائے گا, اسی کو ہوسٹیج بنایا جائے گا, اس عوام کو, اس علاقے کے لوگوں کو اس روڈ کا ہوسٹیج بنا کے, پھر اس کو بنا کے پھیتا کاٹ کے فوٹو سیشن کر کے پھر ووٹ مانگا جائے گا. عوام کو یہ دیکھیں, آئزن ہاورڈ جو ایک جرنیل بھی تھا اور جو آخری جو صدر بھی رہا پھر بعد میں امریکہ کا, اس نے اپنے آخری صدارتی جو اس کا خطاب تھا اس میں اس نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ میں بن چکا ہے یہ پوری دنیا کے لیے کہ امن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, اور اس کا تدارک صرف اور صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے اور وہ ایک انفارمڈ سٹیزنری ہے کہ ایک باشعور عوام کی آواز جو ہے وہ اس کو روک سکتی ہے. ہمارے ہاں بھی نظام بہت گل سڑ چکا ہے اور بہت ظالم بن چکا ہے یہ نظام. اس کا تدارک بھی صرف اور صرف ایک باشعور عوام کی متحد آواز کر سکتی ہے. تو ہم لوگ, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو اکٹھا ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی. تحریک صوبہ ہزارہ کیا کر رہی ہے؟
تحریک صوبہ ہزارہ جی دیکھیں، تحریک صوبہ ہزارہ اگر آپ اس کو اس حیثیت سے ایک جماعت کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو شاید تحریک صوبہ ہزارہ جو ہے وہ اس وقت کافی سرموری کا شکار ہے. لیکن تحریک صوبہ ہزارہ اگر آپ عوام کے جذبے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، جذبہ بھی نہیں نظر آ رہا نا، ہزارہ نہیں، جذبہ آپ ہزارہ کے کسی بندے کو روک کر روڈ سائڈ پہ روک کر پوچھیں اس سے کہ اس کو صوبہ ہزارہ چاہیے کہ نہیں. چاہیے ایک الگ بات ہے، کیسے چاہیے وہ، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار دیکھیں جی، جو نمائندے اپنے انتخابی منشور کے اندر جو پارٹیاں اپنے انتخابی منشور کے اندر یہ درج کر جنہوں نے الیکشن لڑا کہ وہ صوبہ ہزارہ بنائیں گی، نون لیگ کے قومی منشور کے اندر صوبہ ہزارہ کا قیام شامل تھا. جو سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب نے ایبٹ آباد کھڑے ہو کر صوبہ ہزارہ کے قیام کا نعرہ لگایا تھا، جو پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے ہیں اس وقت، انہوں نے اپنے پوسٹرز اور بینرز کے اوپر فرزند ہزارہ لکھوایا جس عوامی خدمت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور جس کا نعرہ ہمارے سیاستدان لگاتے ہیں، وہ آج بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے یا کوئی بھی مشکل ٹائم آتا ہے تو ہمارے وہ لوگ تو نظر ہی نہیں آتے، تو پھر ہمیں ان تحریکوں کی یا ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو معاملات وہیں پر پھنسے ہیں نا. کیسے صاحب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، ان نمائندوں کو ووٹ کون ڈالتا ہے؟ نہیں، یہ لوگ پرفارم کر عوام سکتے ڈالتی ہے. دیکھیں یہ پرفارم کر سکتے ہیں نا، اگر ان کے پاس طاقت ہے، اہلیت ہے. یہ پرفارم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر رہے نا. لیکن پچھلے 70 سال سے ہر حلقے میں 3-4 خاندان ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں. آخر لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ تو مچھلیاں تو نہیں ہے، ایک مچھلی ایسا جانور ہے جس کو پچھلے لاکھوں سالوں سے کنڈے کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہے، اور مچھلی کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ اس کنڈے کو منہ ماروں گی تو پھنس جاؤں گی. یہ ہماری عوام بھی مچھلیاں بنی ہوئی ہیں. یہ مچھلیاں نہ بنے، اشرف المخلوقات بنے جو اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور جہاں سے ایک دفعہ ڈسے جاتے ہیں وہاں سے دوسری دفعہ نہ ڈسے جائیں. لیکن یہ بار بار اسی سوراخ سے ڈسنے کا شوق ہے ان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا اونس نمائندوں سے زیادہ اس عوام کے اوپر ہے. عوام اپنے ووٹ کا ایمانداری، دیانتداری اور حق راست سے استعمال نہیں کرتی، جس کی قیمت ان کو مزید بھی چکانی بات کریں گے. پڑتی ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ، اور ہم لوگ بات کر رہے تھے بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے یا جو بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہے اور ہماری انتظامیہ، اور زیادہ میں زور پھر دوں گا ہماری مقامی قیادت پہ، وہ کہاں پر ہے اور کیسے اپنے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے انہوں نے پلان کیا ہے. ایک کالر ہے لاہور سے، عارف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ پاک ہے. سر آپ سنائیں کیا چینل چینج کر رہا تھا تو میں نے یہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، کافی اچھا جا رہا ہے. یہ فداد صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان جیسے لوگوں کو خود آگے آنا چاہیے. یہ پورے پاکستان میں یہی مسئلہ ہے. لاہور میں بھی ایسے ہی ہے. کوئی چیز وہ کوئی کام کر کے جاتے ہیں، یوں ہی باہر مثال کے طور پہ گٹروں کی گاریں نکالی ہیں نا، وہ آگے کہتے ہیں جی دوسرے اٹھائیں گے، یہ کریں گے. پھر میں فون کر کے وہ ساری گاریں اٹھواتا ہوں. اور اسکول کے دروازوں کے آگے پڑی ہوتی ہیں، بچے اوپر سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. شکر ہے لیکن پھر بھی یہ لاہور میں تو لوگ آ جاتے ہیں. اور میں یہ فداد صاحب سے کہوں گا کہ آپ جد و جہد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بات سنی جائے گی. بلکہ وہ اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے کہیں کہ وہ انہی کو ووٹ ڈالیں، یہ کھڑے ہوں بجائے دوسرے نمائندوں کو کھڑے کرنے کے. بہت شکریہ. اور یہ جب تک یہ خود جد و جہد نہیں کریں گے، دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر. اس ملک کے اندر ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا کہ سیاست کرنی اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے بھی تو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ عام آدمی آئے، ایک پڑھا لکھا نوجوان آئے جو تمام تر چیزوں کو سمجھتا ہو اور ساری چیزوں کو جانتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے کیسے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ کیسے آئے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. 100% درست بات. یہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم اور نظام ہے، اس میں 99.99% لوگ تو آؤٹ کاسٹ ہیں.
دے آر ناٹ الاؤڈ. جیسے انگریز کے دور میں کہتے تھے ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ. یہ وہ ایلیٹ کلب ہے پالیٹکس, یہ وہ ایلیٹ کلب ہے جہاں پہ صرف اور صرف واحد کوالیفیکیشن پیسہ ہے, اور ان لوگوں کے پاس کیا اہلیت یا صلاحیت ہے وہ تو ملک کا حال آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کتنے ایک اہل لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے جاتے ہیں. لیکن ان کا ایک پیسہ, دوسرا دھونس, تیسرا دھاندلی. ان چیزوں کے اوپر جب آپ کی سیاست کھڑی ہوگی, اور عام آدمی, میں یہ تقاضا کیوں نہیں کرتا کہ میرا بچہ اگر اہل ہے تو اس کو بھی الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے, اور وہ الیکشن لڑنے کا حق تب ہوگا جب آپ اس ایلیٹسٹ ڈیموکریٹک نظام کو تبدیل کریں گے, جب آپ پیسے کے استعمال کو اس نظام میں سے خارج کریں گے. آپ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ 62-63 پہ لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ والے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا ایم این اے ایم پی ہے جو کہ آئین کے طے کردہ اخراجات جو ہیں, ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے 10 لاکھ روپیہ, ایم این اے کی سیٹ کے لیے 20 لاکھ روپیہ, اس خرچے میں الیکشن لڑا جا سکتا ہے یا کوئی لڑتا ہے؟ سب جھوٹ کا ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ کا ایفیڈیوٹ ہے, لیکن اس نظام نے اس جھوٹ کو تسلیم کیا ہوا ہے. جب تک اس نظام کے بات یہ ہے کہ وہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے تو خرچ ہی نہیں کیے. ایسا ہی ہے, وہ خرچ کرے نہ کرے, اگر اس نے خرچ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو برائب کیا گیا, اس نے رشوت لی ہے, اور پھر وہ ان لوگوں کو نوازے گا. جانثار ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, اگر وہ ہمارے لیے کوئی بینر, کوئی پوسٹر, کوئی اگر کوئی کیمپین چلاتے تو ہم ان کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ یہ جانثار کینسر سے مرتے ہوئے لوگوں کے لیے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ جانثار آج یہ آپ کے علاقے میں, ہمارے علاقے میں سیلابی صورتحال ہے, ہمارے علاقے میں سیلابی صورتحال ہے, یہ جانثار ان کی مدد کو کیوں آگے نہیں آتے؟ یہ جانثار نہیں ہے, یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں, یہ ان کے پارٹنرز ہیں جو کہ ان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں, ان کے الیکشنز کے اوپر, اور الیکشنز کے بعد پیسہ کماتے ہیں, کچھ حصہ ان کو دیتے ہیں, کچھ حصہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہزارہ ڈویژن کی جو مسائل جن کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کے لیے کوئی آپ لوگوں کے پاس یا پلان بھی ہے کہ ہم لوگ کیسے اس صورتحال سے نکلیں گے, کیسے چیزیں ہماری بہتر ہوں گی؟ اوور آل اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو ہر جگہ یہ حال ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو اپنے ہزارہ ڈویژن کی یہ بات کر سکتا ہوں. میں نے آج سے 6 مہینے پہلے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہم عوام کے نام سے, جو کہ نان پارٹی بیسڈ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے, جو کہ پولیٹکس کو اٹھاتا ہے, ایشوز کو اٹھاتا ہے, لوگوں کے حق کی بات کرتا ہے. اس میں ہم تمام لوگوں کو, معاشرے کو, سماج کو اکٹھا کر کے اور اس ایشو کے اوپر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی. ہم نے یہ فورم جو ہے, اور یہ میرے بھائی تھے لاہور سے, انہوں نے کال کی کہ آپ الیکشن لڑیں. مجھے الیکشن نہیں لڑنا, کیونکہ الیکشن لڑنے سے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر میں الیکشن لڑوں گا, اسی نظام کا حصہ بنوں گا, یہ نظام عام آدمی کے لیے کے مفاد میں نہیں ہے. یا تو میں اس ایلیٹسٹ سسٹم کا حصہ بن جاؤں, یا پھر میں اس سسٹم سے آؤٹ کاسٹ کر دیا جاؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم عوام کو آگاہی دیں کہ عوام کھڑی ہو اور اس نظام کو تلپٹ کرے. یہ جو نظام ان کے مخالف ہے, ان کی نسلوں کے مخالف ہے. میں دیکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, ایک نظام میں ایک سفید ریش انسان, اپنا جوان بچہ, اس کا بی اے کرتا ہے, بی ایس سی کرتا ہے, ماسٹرز کی ڈگری لیتا ہے, اس کو ساتھ پکڑتا ہے اور کسی ایم این اے ایم پی اے کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہوتا ہے کہ نوکری چاہیے. ایک کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسر صاحب, جناب فدا حسین صاحب, ہمارا یہ کیٹو کا شو اللہ اس کو خوش رکھے, یہ عوام کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کر رہا ہے. کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھا جائے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جی عرض یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ یہ قدرتی بارشوں نے جو ملک میں تباہی مچائی ہے, اس پر ہر دل افسوس بھی ہے اور دل رنجیدہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم آپ پھر وہی بات جو جناب میرے محترم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے حکمران یہی ٹھیک نہیں ہے. اور میں تقریباً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکمران اپنی لڑائیاں چھوڑیں اور عوام کی خدمت کریں. جو بھی کام بنے گا, ہمیں ہمارے ملک کو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا, سیدنا فاروق اعظم جیسا, سیدنا صدیق اکبر جیسا, سیدنا عثمان بن عفان جیسا, جناب سیدنا علی کرم اللہ جیسا کوئی لیڈر ملے تو پھر یہ عوام سیدھی, عوام بھی ہماری غلط ہے. بہت شکریہ صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے اصغر صاحب اٹک سے, تو انہوں نے بھی بڑی درست باتیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے کندھوں پر ہے, تو عوام تو پھر وہی مسائل میں گھری ہوئی ہے نا. ابھی آپ نے خود کہا کہ ایک
سفید پوش اگر اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اس کو گریجویشن، پھر ماسٹرز، پھر اس کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نوکری کے لیے کیسے اور کہاں پر جاؤں، اور پھر اسی MPA کے جو ہے وہ دیکھیں جس دن وہ اس نوجوان کی انگلی پکڑ کر MPA کے دروازے پہ جاتا ہے، اس نوجوان کا عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے. جب عزت نفس اتنی کم عمری میں مار دی جائے، اس قوم سے آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ کل کو کھڑی ہو کے کوئی انقلاب برپا کرے گی؟ یہ نظام میں آپ کو بتاؤں کہ جو اختیارات ہمارے MPA کے پاس ہیں، یہ فرعون کے پاس بھی نہیں تھے. آپ نے انتقال کروانا ہے MPA کا فون، تھانے میں جانا ہے MPA کا فون، پٹواری کے پاس جانا ہے MPA، اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے MPA، نوکری دلوانی ہے یہ تو فرعونوں سے بھی بڑھ کر. اب MPA کا کام زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بارشیں جا رہی ہیں، سیلاب جو ہے، سیلابی صورتحال ہے، آ جائیں MPA آ جائیں اس طرف اور لوگوں کی مدد کریں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آنا چاہیے، آنا پڑے گا. دیکھیں نہیں آئیں گے تو پھر تو بہت بڑی زیادتی ہے. سارے کافی اس وقت کافی سپ کر رہے ہوں گے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں چاہے وہ مانسیرا سے ہیں، چاہے وہ بٹاگرام سے ہیں، چاہے وہ تورگھر سے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، تو عوامی خدمت کے جو وعدے، جو دعوے انہوں نے کیے ہیں، اس وقت بارش ابھی بھی جاری ہے اور اس سے پہلے کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے. مزید نقصان سے بچنے کے لیے آپ بھی جاگیں، آپ انتظامیہ کو بھی جگائیں. جہاں پر جس جگہ پہ آپ کو کسی ادارے کی مدد چاہیے اس کو آپ بالکل اٹھائیں اور اس کو کہیں کہ اس وقت میں خود موجود ہوں. اگر آپ خود موجود ہوں گے تو تب آپ باقی لوگوں کو لا سکتے ہیں. جب آپ خود سوئے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون نیند کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا یا آپ کے فون پہ کوئی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے کہ میں موجود ہوں، آپ مجھے یہاں پر چاہیے، تو پھر لوگ آئیں گے اور اس طرح آپ کو کرنا ہوگا. ایک کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ سر میں اشتیاق بات کر رہا ہوں تریاپائیں سے. جی کیا کہیں گے؟ جی اشتیاق صاحب. سر یہ سردار فیضان حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی. یہ جو لوگ آتے ہیں نا پیسے کے بل پر آتے ہیں، تو بڑی اچھی بات کہ خدا کرے کہ ہمارے ملک میں ایسا وزیر اعظم آئے جس طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اللہ پاک کوئی وزیر اعظم لائے. اشتیاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. آپ نے بالکل ایسی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم لوگ کیسے اپنے نظام کو خود بدل سکتے ہیں. یہ فیصلے ہمارے اپنے ہیں، ہم نے خود کرنے ہیں. جب ہم لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑی طاقت تو کوئی بھی نہیں ہے. جس MPA کو، جس MNA کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے نا. لیکن اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور بحیثیت ایک میڈیا پرسن میں ابھی ان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہزارہ ڈویژن کے اندر جہاں جہاں پر بھی سیلابی صورتحال ہے، جہاں جہاں پر بھی نقصانات ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی، برائے کرم اپنا معاملات درست کریں، اپنے آپ کو اسلام آباد اور پشاور سے نکالیں اور ان ایریاز میں جائیں اور بیٹھیں، اور خود اگر اپنی نگرانی میں کام کروائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. لوگوں کو ریلیف چاہیے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ اس امید پہ ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے آئیں گے، ہمیں آ کر یہاں پر سپورٹ فراہم کریں گے، چاہے وہ کیسی بھی ہو. لوگوں کو راشن کے مسائل ہو جاتے ہیں جب راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گھروں میں اس وقت رہنے کی ایشوز ہیں، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے کچے مکانات ہیں، تو وہ بارش کی صورت میں وہ اس گھر کے اندر رہنے کی قابل بھی نہیں ہوتے. ان کو کسی بھی وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ مکان گر سکتا ہے. تو اس سے پہلے بھی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہیں وہ 24 لوگ ہزارہ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ان بارشوں سے، اور اس کے بعد مکان کی چھتیں گرنے سے. سیلابی ریلیں بھی ہیں اور دریاؤں میں طغیانی بھی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ نے اویئرنیس بھی دینی ہے، اور ایسی صورتحال میں آپ نے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. آپ وہاں پر موجود ہوں گے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے MPAs اور MNAs ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بٹاگرام کے ہیں، چاہے وہ ایبٹ آباد، ہری پور، جہاں بھی آپ لوگوں کا جو بھی ایریا ہے آپ کو وہاں پر ہونا چاہیے. آپ اسلام آباد میں تو آپ جائیں ادھر، آپ پشاور میں تو آپ کو ادھر ہونا چاہیے. آپ پشاور سے نکل کے اپنے ایریا میں آئیں تاکہ لوگ آپ کے پاس آپ کے ہونے سے ان کو ایک امید ہوگی. اب ہم لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگ بات کریں ایبٹ آباد کی، علی خان جدون صاحب ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں. اس کے علاوہ ایبٹ آباد سے ہی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے، دونوں کے نمبرز اس وقت آف مل رہے ہیں.
اور وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں مانسیرا کی، مانسیرا سے بھی جب بھی جو منتخب نمائندے ہیں صالح محمد خان صاحب، سجاد صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. صالح محمد خان صاحب نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، پھر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، ان کا نمبر بھی آف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں. اور اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب کی، تو وہ تو کبھی ملے ہی نہیں. ان کو ملنا ضروری اس لیے ہے کہ وہ صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اسمبلی کے اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اور ان کا شہر، ان کا ضلع جو ہے وہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بے شمار پروگرامز کیے، بے شمار دفعہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تسلیاں دیتے ہیں کہ ہو جائے گا، کر لیں گے. لیکن اور پچھلے دنوں تقریباً 1 ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں اس طرف علی خان جدون صاحب کھڑے، اس طرف الحاج قلندر خان لودھی صاحب کھڑے، صوبائی وزیر خوراک ہیں، مشتاق احمد غنی صاحب جو ہیں وہ پھیتا کاٹ رہے تھے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے اس روڈ کا ہم لوگ جو ہے نا اب افتتاح کریں گے، اس روڈ کے اوپر کارپیٹنگ ہوگی، یہ سارا بہت خوبصورت ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی معاملات خراب ہو گئے آپس میں ہی. اس طرح ہے کہ جی وہ آپ نے دیکھا جو کروڑوں روپے کا منصوبہ جس کا افتتاح ہوا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے ایبٹ آباد بچاؤ تحریک کا آغاز کیا ہے، جس میں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ہم نے شامل کیا ہے ہم عوام کے پلیٹ فارم سے. اور ہمارا نعرہ ہے کہ چل عوام بدل نظام، کیونکہ میری امید صرف عوام سے ہے، میں ان نمائندوں سے امید نہیں رکھتا. وہ این ایچ اے سے آپ پوچھیں تو این ایچ اے کہتا ہے کہ پرانا جو کانٹریکٹر تھا وہ جو پری کوالیفیکیشن اس کا ڈاکیومنٹ تھا اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ پورا نہیں اترتا تھا، اس لیے ہم نے اس سے ٹھیکہ اس کا روک دیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرا کانٹریکٹر، ایک اور ٹھیکیدار جو ہے اس کو ٹھیکہ دے دیا ہے. نمائندے جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ بارشوں کی وجہ سے ہم نے کام روکا ہے، جب بارشیں ختم ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کام شروع کریں گے. یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ این ایچ اے اور یہ نمائندے دونوں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے عوام کو ایک کہانی ایک سناتا ہے، ایک کہانی دوسرا سناتا ہے. آج تک عوام کو یہ حقیقت نہیں پتا. میں اس کا بارہا تقاضا کر چکا ہوں. ہمارے جو مطالبات ہیں، ہم نے 13 تاریخ کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. اگر ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوتے، جو بینائی، جن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی زائل ہوئی ہے ان کے لیے ہم نے 2 کروڑ روپیہ فی کس جن کی آنکھیں نکال دی جا چکی ہیں، ساری عمر کے لیے ان کو آپ نے بالکل ان کی بہنائی سے محروم کر دیا. اور 2 لوگوں کی آئی بالز ایکسٹریکٹ کر دیے جا چکے ہیں، ان کی آنکھیں نکال دی جا چکی ہیں. ہم نے ان کے لیے 2 کروڑ اور 1 کروڑ کی کمپنسیشن کا مطالبہ کیا ہے. ہم نے بورڈ آف گورنر جو یو میڈیکل کمپلیکس کا ہے اس کو ہٹانے کی، جو ہیں وہ سابق فٹ بال پلیئر بھی ہیں. جی ہاں بالکل، پاکستان ٹیم بہت مایہ ناز اور ہزارے کی شان ہے، وہ ہزارے کا اثاثہ ہیں. لیکن ہم یہ کرتے ہیں اپنے اثاثوں کے ساتھ کہ ہم ان کو اندھا کر کے پھینک دیتے ہیں اور ان کا پرسان حال تک کوئی نہیں ہوتا. اور یہ نمائندے پھر جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو بری لگتی ہے. یہ ہمارے اوپر جو ہے اپنے بلوائی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے ہمارے کوئی اجتماعات ہوں ان کے اوپر. لیکن ان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ یہ جائیں اور جا کر ان کی داد رسی کریں اور ان کی آواز بنے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لندن سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ ناصر بھائی السلام علیکم. جی واجد ملک بات کر رہا ہوں جی لندن سے. جی واجد ملک صاحب کیا کہیں گے سر؟ جی السلام علیکم سردار صدا بھائی. وعلیکم السلام حیدر بھائی. جی الحمدللہ. I'm very thankful to you کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے، اسپیشلی جو ہمارے کمپلیکس میں غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے 9 لوگ بیچارے جو ہیں وہ نظر سے محروم ہو گئے ہیں. جی. اور باقی جو روڈ کے بارے میں اور باقی جو تباہی ہو رہی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، اس میں آپ نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے. آئی اپریشیٹ دیٹ. بہت شکریہ حیدر بھائی. اب ہمارے پاس ایک سسٹم نہیں ہے. بیسکلی ہمارے پاس سب کچھ ہے بٹ وی ڈونٹ ہیو سسٹم ان پلیس جہاں پہ ادارے کام کر رہے ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. آج بھی میں نیوز دے رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے کچھ تجاوزات کی بات ہو رہی تھی کہ جی تجاوزات کی ہم خاتمہ کر رہے ہیں. اب جب تجاوزات ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹ والے سو رہے ہوتے ہیں، ٹیک دیر کک بیک. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح بات کیا. اور بعد میں جب ان کو منتھلی نہیں ملتی یا کسی افیسر کو جگہ پسند آ جاتی ہے یا کسی منسٹر کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پھر جا کے یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم وی ہیو ٹو ٹیک دس ون آف. ویری ٹرو. واجد صاحب بہت شکریہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں واجد صاحب، آپ کی بات سمجھ آ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ تجاوزات تو وہ
راتوں رات تو نہیں کھڑی ہو جاتی نا, یہ تو سالوں کے کام اور پختہ تجاوزات. آج میں دیکھ رہا تھا کہ گلیاد کے اندر جو ہیں ترجمان گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی, انہوں نے بھی کہا جی کہ جو گلیاد کے اندر جو تجاوزات ہیں اور پختہ تجاوزات, انہوں نے آپریشن شروع کیا, اس کو گرا رہے ہیں, اس کے اوپر مشنری لگا رہے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ جاری ہے. او بھائی, وہ توڑ پھوڑ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو تو ذرا سامنے لے کے آؤ جن کے کہنے پر, جن کی مرضی سے, جن کی منشا سے, جن کے جیبوں میں روپے گئے, وہ کیوں بنے وہاں پر, وہ چیزیں بن جاتی ہیں. آج آپ توڑ پھوڑ کیے جاتے ہیں. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ان کا ایکسکیویٹر صرف غریب کے جھونپڑے تک پہنچتا ہے. مجھے جی ڈی اے بتا دے آج تک کتنے ہوٹلز ہیں جو کروڑوں روپے کے ہوٹلز ہیں جو کہ جی ڈی اے کے ایریاز کے اندر تجاوزات پہ بنے ہوئے ہیں, آج تک ان کی اینٹ کسی نے نہیں اکھاڑی. ایک غریب جو کہ کھوکھا اپنا لگاتا ہے, جہاں سے وہ بچوں کا پیٹ پالتا ہے ہارڈلی, اور اس کو سیزن میں وہ تھوڑے سے پیسے کما لیتا ہے, وہاں پہ جی ڈی اے کی رٹ فوراً جو ہے پیش آ جاتی ہے. اس گورنمنٹ کی رٹ صرف غریب آدمی کے اوپر اور بے زبان کے اوپر ہے. جہاں پہ آگے ان کی رٹ, کیا ریٹ ہے اس گورنمنٹ کی؟ سرخ اشارے پہ ایبٹ آباد میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. سرخ اشارہ توڑنا بھی گورنمنٹ کی ریٹ ہے. خالی طالبان جب بندوق اٹھاتا ہے تو گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی ریٹ اس وقت بھی چیلنج ہوتی ہے جب سرخ اشارہ توڑا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. اس کو غریب کے اوپر اپنی ریٹ قائم کر کے ایگزامپل سیٹ کرنے کا تو بڑا شوق ہے, لیکن آج تک بنی گالا جو ہے وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے, اس کو سپریم کورٹ ریگولرائز کرتی ہے, اور غریب کا جھونپڑا سمندر کٹھا میں جو ہے وہ جا کر آپ توڑ دیتے ہیں, اور پھر اس کا پمپ اینڈ شو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی ریٹ قائم کر دی, آپ نے بہت بڑا جی ڈی اے نے تیر مار دیا, اس کا ترجمان آتا ہے, وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. آپ گلیات کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور یہ ظلم زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. یہ میں جی ڈی اے کو بھی بتا دوں. تحریک صبح ہزارہ کے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. میں پھر ایک دفعہ اپنے مقامی نمائندوں سے اور اپنی مقامی قیادر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہزارہ کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے, بٹگرام, تورغر, مانسیرا کے اندر, گڑھی بیبولا اور بالاکوٹ کے جو علاقے ہیں, وہاں پر اس وقت زیادہ ایمرجنسی صورتحال ہے. وہاں پر نمائندے خود جا کر کھڑے ہوں, اور جتنے بھی ادارے ہیں ریسکیو کے, چاہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, چاہے وہ این ڈی ایم اے کے لوگ ہیں, ان کو آپ جب تک وہاں پر کھڑے ہو کر خود نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ موجود ہیں, آپ کی ہمیں یہاں پر سروسز چاہیے, تو تب تک آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو جانا ہوگا. اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر عوام آپ کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی. اس وقت ضرورت ہے, اور ایسی صورتحال ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھی کہ جب عوام کو آپ کی ضرورت ہوئی, آپ جو ہے وہ پیٹھ دکھا گئے. اس دفعہ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی مدد کو پہنچیں. بہت شکریہ. اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.